अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, जहाँ भी हैं खुश हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आपके दिन की तमाम मसरूफ़ियात जिस नेक काम के लिए निकले, अल्लाह ताला की ज़ात उसमें आपको कामयाब करे। इससे पहले कि बाकायदा आज एक अहम वीलॉग की तरफ चलें, जो इस लिहाज से बड़ा अहम है कि यूथियों को यूथियों की ज़ुबान में जवाब देने वाला मैदान में आ गया। बहुत बड़ी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। वी लोग को जो है व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जो सवाल में पूछे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों के पास बर वक्त ये वी लोग हमारे पहुंचते रहें। दोस्तों, जब इमरान खान इक़्तिदार में आकर उछल कूद कर रहा था, इंतकाम ले रहा था, सबको जेलों में डाल रहा था, अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं था, तभी कह दिया था कि इमरान खान जब भी गिरेगा अपनी जुबान की वजह से गिरेगा, अपनी हरकतों से गिरेगा। जरदारी साहब ने असेंबली में एक दफा फरमाया था कि हमने आपको नहीं गिराना, गिराना आपने खुद को खुद है। वही बात हुई, इमरान खान ने अपनी जुबान की वजह से आज अपने आप को जेल में तक पहुंचाया है। इसी तरह पीटीआई अपनी दुश्मन खुद बनी हुई है। इनकी तरबियत भी इमरान खान ने अपने जैसों की है, जानबूझकर अपने दुश्मनों में इजाफा करते हैं। पीटीआई का सबसे बड़ा दुश्मन इनका अपना सोशल मीडिया है, जिससे किसी की भी इज्जत महफूज नहीं। जर्नैलों से लेकर जजों और ब्यूरोक्रेट, सहाफियों, माओ बहनों, किसी को नहीं बख्शते। आप जानते हैं, एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी जिसमें इस ब्रिगेड को हदायत देते हुए बुशरा बीबी, जो इमरान खान की बीवी है, वो पकड़ी गई थी। डॉक्टर अरसलान को मोहतरमा हदायत दे रही थी कि इमरान खान के खिलाफ मुहिम को गद्दारी से जोड़ दो। सब जानते हैं कि फौज से लेकर सहाफियों तक के खिलाफ गलीज मुहिम को बुशरा बीबी लीड करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया है। मोहसिन बेग साहब ऐसे तमाम किरदारों को बखूबी जानते हैं। उन्होंने मोहसिन बेग पर हमला किया। बेग साहब ने तो इमरान खान को जेल पहुंचा दिया। ये किस खेत की मूली है। बेग साहब ने इनके खिलाफ दबंग किस्म का ऐलान जंग किया है, बहुत ही खतरनाक इंकशाफ की है। मैं चाहूंगा कि आप बेग साहब की वो ऑडियो, बल्कि वो वीडियो देख लें जिसमें उन्होंने इन तमाम चीजों का इंकशाफ किया है और बाकायदा तौर पर ऐलान जंग का ऐलान किया है, और उसके बाद फिर आपसे मजीद इस पर बात होगी। पहले बेग साहब का जरा वो जो बयान है जो उन्होंने दिया है अपने वीलॉग चैनल में, उसको एक दफा अल्लाह के नाम से आज ये वीलॉग मैं स्पेशली तहरीक इंसाफ वाले, इनके लीडर और इनके जो ये यूथी हैं उनके लिए। बेसिकली मैं बहुत अरसे से सब्र किए बैठा था। ये रोज़ ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे मुझे या मेरी वालदा मोहतरमा जो कि फ़ौत हो चुकी हैं उनके बारे में जो ये गलीज़ गुफ्तगू करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि मुझे उसका जवाब आज के बाद देना चाहिए, क्योंकि सब्र मैंने काफ़ी कर लिया। तो मैं तहरीक इंसाफ वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जो गाली आप मुझे दे रहे हैं वो एक्चुअली आप अपनी माँ को या आपके लीडर की माँ को भी जाती है। मैं चाहूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद तो खैर सब्र नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि गाली का जवाब कैसे दिया जाता है। लेकिन ये आप अपनी घर की तरबियत और अपना ख़ानदानी पस मंज़र के हिसाब से ये जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि क्या आप किस गलीज़ किस्म की फैमिलियों से हैं और किन की औलादें हैं। मुझे लगता है कि आप एक बाप की औलाद नहीं हैं, आई एम श्योर, क्योंकि एक बाप की औलाद इस किस्म की गुफ्तगू करती नहीं है। और अगर आपको इतना ही ज़ोम है या आपके लीडर को इतना ज़ोम है तो कभी सामने आके ये बात करें। आई गारंटी यू कि मैं आपको आपकी टांगों पे वापस नहीं जाने दूंगा। और रहेगी बात कि इसका जवाब मैं आज के बाद क्या दूंगा, वो आप इंतज़ार करें। ये जो बुशरा मुर्शद बीबी जो है आपके खामद की बीवी है, मैं इसका पस मंज़र भी बताऊंगा, इससे पहले वाला भी बताऊंगा। ये तो आपका लीडर मुझे खुद कहता था, ये दो बंदों के बारे में चेक करो कि बुशरा के ये जो चोरनी है इसकी इन दो बंदों से क्या रिलेशनशिप है। उसने फिर भी उससे शादी की। उससे पहले रेहाम खान के बारे में इसने 3-4 लोगों को कहा, और उसका ओन चौधरी गवाह है कि इस्लामाबाद में इस औरत के किन किन के साथ तल्लुकात थे, फिर भी उसने शादी की, क्योंकि बेगैरत इंसान है, कोई गैरत नहीं है इसमें। गैरतमंद आदमी ये काम करता नहीं है। औलाद किसी और जगह, टेरियन वाइट देख लो, अमीर औरतों से तल्लुकात, क्योंकि ये उनका माल खाता था। दल्ले हम नहीं ये है, आप चेक कर लीजिए।
نہیں تو آج کے بعد سارے پروف آڈیوز انشاءاللہ آپ روز ٹویٹر پہ دیکھیں گے، اور میں بتاؤں گا کہ بے غیرت کون ہے اور دلہ کون ہے۔ رہ گئی بات بشرا کی، آنے والے دنوں میں اس کی بھی آڈیوز دوں گا، 2 نام بتا دوں گا، چیک کر لیجئے گا کہ اس عورت کی کیا ریلیشن شپ تھے، یہ کب سے برقع پہننا شروع ہوئی، اور کمال دیکھیے کہ اس کا ہسبینڈ خود پیش کر رہا تھا بیوی کو۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ لیڈر ہے آپ کا جس کے پیچھے لگ کے آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کو خود شرم آنی چاہیے، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ آپ کو ٹویٹر پہ گالی دینے کے پیسے ملتے ہیں، اور آپ اتنے ہی غیرت مند ہیں کہ پیسوں کی خاطر شاید مجھے لگتا ہے آپ ماں بہن بھی پیش کر لیں۔ تو آج کے بعد آپ اگر مقابلہ کرنا چاہیں گے تو میں اکیلا آپ کی پوری پارٹی سے مقابلہ کروں گا الحمدللہ، اور پوری دنیا کو بتاؤں گا کہ آپ کی بشرا بی بی کی اور اس خان کی ایکچولی حیثیت کیا ہے، یہ کتنے گندے ذہن کا اور کتنے گندے کریکٹر کا یہ مالک تھا اور ہے۔ اور اللہ کی دیکھیں قانون کیسا ہے، لوگوں کو بڑھ کے مارتا تھا، گھر میں چورنی۔ یہ جو بشرا ہے، آپ ایک ریزنیبل عورت یا فیملی سے اس کے ریلیشن بتا دیں، یہ تو رنڈیوں کی پیر تھی، اور ساری جو رنڈیاں پورے پاکستان اور لاہور کی وہ اس کی مرید ہے۔ ادھر سے خود آگئی خان کے پاس، ادھر سے اپنی ایک 2 نمبر خاتون اپنے خامد کے پاس چھوڑ دی 22 سال کی۔ یہ ہے کریکٹر آپ کے، یہ فیملیز ہیں آپ کی، اور آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ جو بندہ حقیقت پر مبنی بات کرے آپ سارے اس پہ چڑھ جاتے ہیں گالیاں دینے۔ آج کے بعد دے کے دیکھو، میں آپ کو آپ کی بھی اور آپ کے جو مرشد ہے اور آپ کا جو لیڈر ہے، میں اس کی حقیقت بتاؤں گا، روز ایک آڈیو ڈالوں گا۔ اور میں اس کام میں آنا نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگوں نے مجبور کیا کہ میں اس طرف آؤں، کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں آپ کی گالیاں سنوں اور آپ چڑھتے جائیں، اور آپ کے جو بے غیرت قسم کے لیڈرشپ ہے یا 2 نمبر قسم کی جو عورتیں ہیں جن کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے، میں انشاءاللہ وہ سارا پبلک کو بتاؤں گا۔ تو تھوڑا انتظار کر لیں، آپ کے مقابلے پہ آئیں گے انشاءاللہ، اور اگر ویسے جرت ہے تو کبھی سامنے آ جائیں، دیکھتے ہیں آپ کتنے دلیر ہیں۔ پیچھے بیٹھ کے اوورسیز بیٹھ کے گالی دینا بڑا آسان ہوتا ہے، تو یہ گالی اپنی والدہ کو بھی دیں، اپنے باپ کو بھی دیں، اپنی بہنوں کو بھی دیں۔ تھینک یو۔ دوستو، میں اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے، کیا رہ کے جاتا ہے؟ محسن بیگ صاحب، برل اینو ویڈیو میں آپ نے سنا، بیگ صاحب فرماتے ہیں کہ بشرا پیرنی نے عمران خان نیازی سے شادی کے بدلے کیا لیا؟ خاور مانیکا کو 22 سال لڑکی دی انہوں نے، کہ اپنے ہسبینڈ کو ایک 2 نمبر 22 سال کی لڑکی دے دی، اور اسے کہا کہ تم اس کے ساتھ انجوائے کرو اور مجھے ذرا خان صاحب کے پاس جانے دیں، تاکہ میں خان صاحب کے پاس جا کر وزارت عظمیٰ کے مزے لے سکوں، اور آپ اس کے ساتھ مزے لیں، اور ان مزوں میں ظاہر ہے آپ میرے حصے دار ہیں، یہ تو میں آپ کو ویسے دے کے جا رہی ہوں۔ یہ اس قسم کی ذہنیت اور سوچ ہے۔ بشرا بی بی جو ہے، بشرا پیرنی کو انہوں نے رنڈیوں کی پیرنی کہا ہے، کہ پاکستان اور لاہور میں جتنی رنڈیاں ہیں، اب رنڈیاں کن کو کہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، وہ جو امریکہ چلے گئے عمران خان کے بڑے کار شہباز گل صاحب، وہ بتا گئے تھے رنڈی کیا ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ رنڈیوں کی جتنی رنڈیاں ہیں، کام کرنے والی ہیں، پیشہ کرنے والی ہیں، ان کی پیرنی ہے یہ، اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ جیل روڈ سے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں بشرا بی بی کے بارے میں، لیکن کیونکہ وہ فرما یہ رہے ہیں محسن بیگ صاحب کے، آج کے بعد باقاعدہ طور پہ اس کا میں ثبوت دوں گا، عوام کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کا مقابلہ کروں گا، اور جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں وہ اپنا انجام دیکھ لیں۔ اگر کسی میں جرأت ہے تو میرے سامنے آئے، اور اگر وہ باہر بیٹھ کے بیرون ملک دے رہے ہیں تو وہ پھر گالیاں اپنی ماں اور بہنوں کو دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کہا ہے۔ اب بیگ صاحب کہتے ہیں کہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے ثبوت بھی سوشل میڈیا پر جاری کریں گے، جس میں آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، بہت کچھ ہے۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگ درمیان میں پڑیں گے، وہ صلح صفائی کی طرف آئیں گے کہ وہ خدا کے لیے وہ آڈیو اور ویڈیو نہ دو، کیونکہ اگر وہ آڈیو اور ویڈیو دے دی تو پھر نہ بشرا بی کہیں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے، اور عمران خان تو ویسے ہی کسی کو منہ نہیں دکھا رہے کیونکہ وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اگر وہ آڈیو اور ویڈیو جو بیگ صاحب کے پاس ہیں وہ انہوں نے دکھا دی۔ اور دوسرا، اچھا جی، وہ کہتے ہیں جی کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی غلیظ ترین مہم کا اگر جواب دینا ہے تو اس طرح دیا جائے، حقائق کے ساتھ ان کا اصل چہرہ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بدقسمتی سے اس فتنے سے کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اس فتنے کو
کسی فتنے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں، جس طرح سازش کر کے یعنی اس عمران خان کو بنایا گیا تھا اسی طرح ختم کیا جا سکے گا، کیونکہ یہ فتنہ صرف ہمارے ملک کی ترقی نہیں کھا گیا یا کھا رہا، بلکہ معاشرتی اقتدار کو بھی کھاتا جا رہا ہے۔ ہماری تہذیب کھا گیا، اخلاقیات کھا گیا، رواداری کھا گیا، معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اب دیکھیں، پھر وہی بات ہے کہ مجھے تھا کہ یہ تھوڑی بہت کوئی عقل کریں گے، تھوڑا بہت کوئی خیال کریں گے کہ اب تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے، لیکن نہیں سمجھ سکتے۔ پچھلے دنوں میں مریم بی بی کے بارے میں ایسی گفتگو کر دی۔ ایک بی بی جو ہے کہ جو آج سے 2018-19 میں ایک کیس ویڈیو آئی جس میں کسی کا نام نہیں ہے کہ وہ جو ہے بیوی ہیں کیپٹن صاحب کی، کیپٹن صفدر کی، اور پھر اس کو 5 سال کے بعد اس کو وہ حریم شاہ کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کر دیا گیا۔ پھر ایک آگے بیٹھ گیا کہ جی میاں صاحب کسی جوان لڑکے کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ اس کے باپ ہیں، میاں صاحب نے دوسری شادی۔ مطلب یہ اپنی حرکتوں سے، گندیوں سے باز نہیں آ سکتے، لیکن ان کے سامنے جو اب بندہ کھڑا ہوا ہے وہ ان کو گھر تک چھوڑ کے آئے گا۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آج عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سزا معطل ہو سکتی ہے۔ فیصلہ یہ ہوگا، عمران خان کے خلاف کیس ختم نہیں ہوگا۔ کیس کو دوبارہ ٹرائل کورٹ بھیجا جائے گا، دوبارہ سماعت ہوگی، گواہوں کو پیش کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، لیکن عمران خان کی رہائی ممکن نہیں۔ عمران خان کی کسی مضبوط کیس میں گرفتاری ڈالی جائے گی، کیونکہ اس موقع پر عمران خان باہر سوٹ بالکل بھی نہیں کرتا۔ دوسری بات ہے کہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر عمران خان نے جرم کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں تو کوئی بڑی دو رائے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک میں آگ لگا دیں، 9 مئی ہو، توشہ خانہ ہو، بہت سارے دوسرے کیسوں میں جن میں عمران خان لمبا اندر جا سکتا ہے، سائفر کیس ہو، ملکی غداری، ملک کے جو اہم اور قیمتی چیزیں ہیں وہ جن کو حلف اٹھایا وہ اٹھا کے باہر پھینک دے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ دوستو، بجلی کے زائد بلوں اور دیگر معاشی بگڑتی صورتحال پر آرمی چیف نے نگران حکومت کے ساتھ پہلی میٹنگ کی ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی، پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن کرنے کی پالیسیوں کے تسلسل کے لیے پاک فوج نگران حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی۔ نگران وزیر اعظم انوار کاکڑ کی سربراہی میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، جس میں آرمی چیف نے شرکت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کو موجودہ بحرانوں سے مستقبل حکومت ہی نکال سکتی ہے، جس کا 5 سال کا مینڈیٹ ہو، اور وہ میاں نواز صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ میں نے سے نکالنا ہے تو پھر آپ کو جتنی جلدی ہو الیکشن کروائیں، میاں محمد نواز صاحب سے باقاعدہ طور پہ معافی مانگیں، الیکشن ان کے جتنے کیسز ہیں جس سے بنائے گئے تھے ویسے ہی کیس کریں، جن لوگوں کے کہنوں پہ عدالتوں میں فیصلے ہوئے تھے وہی عدالتیں پھر دوبارہ جائیں اور وہ خود نوٹس لیں اور اپنی نظر ثانی کی درخواست خود ہی کریں اور آگے اڑا کے پھینکے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس تھے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے نواز شریف کو نکالا۔ پوری دنیا کو سچ بتائیں، دیکھیں وہ کردار بار بار ہر جگہ پہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں جنہوں نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی۔ نواز شریف کو کسی جگہ سے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، نواز شریف کو ایکچولی کسی جگہ سے کسی جج کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کو بری کرے۔ نواز شریف کو وہ تمام گواہان، وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، وہ چاہے ثاقب نثار ہو، چاہے وہ چیف جسٹس اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے دوسرے جج تھے وہ ہوں، یا پھر باجوہ صاحب ہوں، کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو عمران خان کی محبت میں سب کچھ کیا تھا، لیکن عمران خان کی محبت اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لے گئی ہے۔ آج نواز شریف کے دور میں چند روپے والا جو یونٹ ہے بجلی کا وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ 15-18 ہزار والا بل جو ہے وہ 36,000 پہ پہنچ گیا ہے، 100 روپے والا ڈالر جو ہے وہ $350 پہ پہنچ گیا۔ وجہ عمران خان سے چند جرنیلوں کی محبت۔ وہ سامنے آئے، کردار معافی مانگے، الیکشن کروائیں، حکومت نواز شریف کے حوالے کریں، اور پھر دیکھیں نواز شریف کیسے دنوں میں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی مسکراتے نہیں، وہ کیسے مسکرائیں؟ ملک کی مسکرانے والی حالت ہے۔ اب نواز شریف یاد آ رہا ہے، 3 دفعہ آپ لوگوں نے نواز شریف کو اقتدار سے نکالا، تینوں دفعہ اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کی کوشش کی، لیکن تینوں دفعہ ملک کا جو نقصان کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس دفعہ جو نقصان ہوا ہے میں تو ڈر رہا ہوں اس نقصان سے۔ اگر یہ جو لوگ بغیر کسی قیادت کے ہجوم بنتا جا رہا ہے بلوں کے معاملے پر، اگر یہ باہر نکل آیا تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، پھر حکومت کیا تو فوج کیا تو ادارے کیا، تو ان سے ڈرنا چاہیے۔ ان کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا، ان کو کوئی قیادت نہیں دے رہا، یہ خود بخود باہر نکل رہے ہیں۔ اسی لیے شاید آرمی چیف نے نگران حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں اور اس پر کچھ بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب سے بہتر ہوگا وہ چیف آف آرمی سٹاف، کیونکہ اب تو کچھ ڈھکا چوپا نہیں رہ گیا، مالک آپ ہیں ملک کے، الیکشن کی طرف ان کو لے کے جائیں۔ 5 سال کے لیے جو حکومت آئے گی اس سے دنیا بھی بات کرے گی، وہ ان کے اصل جو ملک کے مسائل ہیں وہ سمجھتے ہیں اور وہ حل بھی کریں گے۔ اور دوسرا جب محسن بیگ صاحب نے کھڑا کیا اس کے بارے میں
آپ لوگ اگر کمنٹ کر کے بتائیں تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو محسن بیگ صاحب پنکی پیرنی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے کہ پنکی پیرنی اپنے ہسبینڈ کو 22 سالہ لڑکی دے کر عمران خان صاحب کے پاس آئیں گے؟ اور عمران خان صاحب کن 2 لوگوں کے بارے میں چیک کرواتے تھے کہ چیک کرو بشرا بی بی کے ان کے ساتھ تعلقات کیا ہے؟ کیا وہ بشرا بی بی کی شادی سے پہلے تعلقات چیک کراتے تھے اپنی بیوی کے یا شادی کرنے کے بعد چیک کرواتے تھے؟ اس پر کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، لائک بھی کریں چینل کو، کمنٹس بھی کریں، ویلوگ شیئر بھی کریں گروپ میں، اور اس کا جو سبسکرائب ہے وہ کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ خدا حافظ دوستو۔